अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अच्छा, आज हम जो है रॉ की हालतें पढ़ेंगे कि रॉ को कब मोटा पढ़ना है और कब बारीक पढ़ना है, क्योंकि हम लेटर्स को मोटा करने के मुतालिक पढ़ रहे थे। तो रॉ, सबसे पहले रॉ जो है, रॉ ज़बर की हालत में, रॉ पेश की हालत में, रॉ मुशद्दद पर ज़बर हो या रॉ मुशद्दद पर पेश हो, या फिर रॉ के ऊपर दो पेशे हों, रॉ मुशद्दद पर दो पेशे हों, ठीक है, तनवीन हो, इन सारी सूरतों में रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा। ठीक है, रॉ पर ज़बर हो, रॉ पर पेश हो, रॉ मुशद्दद पर ज़बर हो, रॉ मुशद्दद पर पेश हो, इसके अलावा रॉ साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो, या रॉ साकिन हो और उससे पहले पेश हो, इन सारी सूरतों में रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा। हम इनकी एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं। सूरतुल कहफ में जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ पर अगर ज़बर होगी तो रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा। तो आप देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें आयत नंबर 2 में लियुनज़िरा, इस यहाँ पर रॉ के ऊपर ज़बर है तो आप इसको मोटा पढ़ेंगे, इसको लियुनज़िरा नहीं पढ़ेंगे, रा नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? लियुनज़िरा, ठीक है, मोटा पढ़ेंगे इसको। इसी तरह आप देखें आगे इसी आयत में लिखा हुआ है अजरुन हसना। यहाँ पर देखिए रॉ के ऊपर दो ज़बरें हैं, तनवीन आ गई है। इस सूरत में भी रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा, अजरुन, रॉन, ठीक है, रॉन, इसको मुकम्मल मोटाई के साथ भर के अदा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखें आयत नंबर 7 में अलल अर्ज़ी, सूरतुल कहफ आयत नंबर 7 में देखिए इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ी, यहाँ पर क्या है? रॉ साकिन है और उससे पहले ज़बर है, यानी अगर रॉ इट्सेल्फ तो साकिन आ गया है लेकिन उससे पहले अगर ज़बर आ गई है तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। सेम रूल अप्लाई होता है कि रॉ साकिन हो और उससे पहले अगर पेश हो जाए तो भी रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा। इसी तरह आप देखें आयत नंबर 8 में सईदन जुरूज़ा, यहाँ पर रॉ के ऊपर पेश है, रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप देखें कि फ़ज़रबना, आयत नंबर 11 में ये भी रॉ मोटा पढ़ा जाएगा, यानी रॉ मोटा होने की हालतें क्या हैं? रॉ पर ज़बर हो, रॉ पर पेश हो, रा मुशद्दद पर ज़बर हो, रा मुशद्दद पर पेश हो। मुशद्दद यानी जिस रॉ के ऊपर शद आ गई है उसको भी आप मोटा पढ़ेंगे। जैसे आप देखिए सूरतुल कहफ आयत नंबर 16 व इज़अतज़लतुमूहुम, ये वाली आयत, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा रब्बुकुम मिर रहमतिही, यहाँ पर मिर रॉ के ऊपर रहमतिही की रॉ पे शद है, यानी ये मुशद्दद रॉ है। मुशद्दद रॉ भी मोटी पड़ी जाएगी। ठीक है, किस सूरत में? अगर उसके ऊपर ज़बर हो या पेश हो। ठीक, यानी मुशद्दद रॉ पर ज़बर हो या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा। इसके अलावा रॉ साकिन हो, उससे पहले वाली हरकत के ऊपर रॉ को मोटा करेंगे, यानी रॉ साकिन से पहले अगर ज़बर या पेश है तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। अच्छा, अब क्या है कि रॉ को एक और सूरत में मोटा करना है कि रॉ साकिन है, ठीक है, रॉ क्या है? साकिन है और उससे पहले ज़ेर है लेकिन वो दूसरे कलमे में है। यानी एक तो आप कॉपी पेंसिल्स लेके बैठें ताकि आपको जो मैं एग्ज़ाम्पल देने लगी हूँ उससे समझ आ जाए। आप अपने हाथों से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। बात मैंने क्या बोली है कि रॉ साकिन है और उससे पहले ज़ेर है, लेकिन ज़ेर उसी कलमे में नहीं है, दूसरे कलमे में है, तो भी रॉ को मोटा करेंगे। जैसे आप लिखें रब्बी, रब्बी, रॉ लिखें, उसके बाद बा लिखें, बा के नीचे ज़ेर डालें, रब्बी, उसके बाद इरजीऊन लिखें, इरजीऊन, अलिफ रॉ
جیم عین واو نون ارجعون. اب یہاں پر دیکھیں، اب آپ کا لکھا گیا رب ارجعون. یہاں پہ آپ دیکھیں تو بائی رول را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے زیر ہے. ہم نے رول کیا پڑھا تھا کہ را ساکن سے پہلے جو بھی را کی حرکت ہو، را ساکن سے پہلے جو حرکت ہوگی اس کے مطابق را کو موٹا یا پتلا پڑھیں گے. اب یہاں پر بائی رول تو را سے پہلے زیر آ رہی ہے، تو یہاں پر آپ نے را کو باریک نہیں پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ رول کیا ہے، را ساکن تو ہے اور اس سے پہلے زیر بھی ہے، لیکن زیر دوسرے کلمے میں ہے. دیکھیں یہاں پر زیر کیا ہے، دوسرے کلمے میں ہے، اسی کلمے میں نہیں ہے. دیکھیں ربی ایک کلمہ ہے اور ارجعون دوسرا کلمہ ہے. یہ دو الگ کلمے ہیں، رب ارجعون دو الگ کلمے ہیں. تو را کے اوپر ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں اگر آ جائے تو بھی را کو موٹا پڑھیں گے، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے. تو یہ لیٹر کیسے پڑھا جائے گا، رب ارجعون، بیر موٹا پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور لیٹر ہے امیر رابو، اس کو بھی موٹا ہی پڑھیں گے. اگر آپ کو یہ رول سمجھ نہیں آیا آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر کے سن لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. اچھا، اس کے علاوہ کیا رول ہے را کو موٹا پڑھنے کا، کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر بھی ہے اور اسی کلمہ میں ہے، لیکن اس سے نیکسٹ جو لیٹر ہے وہ کیا ہے، حروف مستعلیہ ہے. یعنی وہ جو لیٹر ہم نے پڑھے تھے نا کہ جن کو موٹا پڑھنا ہے وہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اوپر والا رول کیا تھا کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، لیکن زیر دوسرے کلمے میں ہے. ٹھیک. را ساکن سے پہلے زیر ہے اور زیر دوسرے کلمے میں ہے، تو آپ نے را کو کیا کرنا ہے، باریک نہیں پڑھنا، موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ زیر جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے. ٹھیک ہے. اب نیا رول کیا آ گیا ہے کہ اگر ایک ہی کلمے میں زیر آ گئی ہے، جیسے ایک لیٹر ہے مرصاد. ٹھیک ہے. ان ربک لبالمرصاد. ٹھیک ہے. یہ لیٹر آ گیا ہے مرصاد. لکھیں میم رے صاد الف دال. میم را، میم لکھیں، میم کے نیچے زیر ڈالیں، اوپر را کے اوپر ساکن لکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد صاد لکھیں، صاد الف اور پھر دال لکھیں. یہ بن گیا مرصاد، لکھا گیا. اب آپ دیکھیں را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے. بائی رول یہ را باریک پڑھی جائے گی اگر صرف آپ میر کو دیکھیں. لیکن اگلا لیٹر آپ دیکھیں تو اگلا لیٹر کیا ہے، صاد ہے. یعنی اور صاد کیا ہے، ایک ایسا لیٹر ہے جس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں. یعنی وہ جو اسی ویک میں ہم نے موٹے حروف پڑھے تھے نا، خصواز وقتن، قز، خا، صاد، قاف، غا، غاد، طا. ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی بھی لیٹر اگر اسی کلمے میں آ گیا ہے، چاہے را ساکن ہے، آپ اس را کو موٹا پڑھیں گے. مرصاد، اسی طرح ارصاد، اسی طرح فرقہ، قرطاس. اب آپ دیکھیں قرطاس کو، آپ دیکھیں قاف ہے، قاف کے بعد را ہے، را ساکن ہے اور قاف کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس کے اگلا لیٹر کیا ہے، اس کے اگلا کیا ہے، طاس، طا آ گیا ہے. یعنی حروف مستعلیہ آ گیا تو آپ اس را کو موٹا ہی پڑھیں گے، قرطاس. ٹھیک. اسی طرح را ساکن ہے، اس سے پہلے ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، یا را ساکن ہے، اس سے پہلے ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو بھی آپ موٹا ہی پڑھیں گے. جیسے اگر آپ دیکھیں والفجر، والفجر. ٹھیک ہے. اب آپ والفجر کو دیکھیں، را ساکن ہے، اس سے پہلے جیم بھی ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے فا کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو را کو موٹا پڑھیں گے، والفجر. ٹھیک ہے. الابصار. ٹھیک. یہ رول ہے را کو موٹا پڑھنے کے. کلیئر ہو گئے ہیں؟ ہم نے را کے موٹا ہونے کی تو حالتیں پڑھ لی ہیں، را کے باریک ہونے کی حالتیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بالکل اپوزٹ ہے، یعنی جن حالتوں میں ہم را کو موٹا پڑھتے ہیں ان کے اپوزٹ حالتوں میں را کو باریک پڑھتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ را پر زبر ہو یا را پر پیش ہو تو را کو کیا پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. لیکن جب را پر زیر ہوگی، را کے نیچے زیر ہوگی، تو را کو کیا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے. جیسے آپ دیکھ لیں یہاں پر سورۃ الکہف میں ہی آپ آ جائیں، کیونکہ ہم سورۃ الکہف کی ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں، تو سورۃ الکہف میں ہی اگر آپ آ جائیں تو دیکھیں گے آپ کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر آپ دیکھیں 6 میں علی آثارہم،
یہاں پر آثاری کی جو را ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو اب آپ اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے، آپ اس کو آثاری بالکل را کی طرح ادا کریں گے، آثاریہم باریکی سے ادا کریں گے، اس کو موٹائی سے ادا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ را کے نیچے زیر ہو، اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ را مشدد پر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر را مشدد پر زبر ہوگی اور پیش کے علاوہ یعنی زبر نہ ہو اور پیش نہ ہو اور زیر ہو تو پھر را کو آپ کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے الرجالو، الرجالو میں را کے جو اوپر جو شد ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو اس کو آپ باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح پھر را ساکن سے پہلے جو ہے را ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو اس کو بھی آپ کیا کریں گے؟ باریکی پڑھیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں فرعون، جو ورڈ فرعون ہے اس میں جو فرعون کا را ہے وہ ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ پھر را ساکن سے پہلے یا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی باریک پڑھیں گے۔ جیسے آپ کی اگزامپلز آ جاتی ہیں الخیر، الخبیر، ٹھیک ہے؟ یہ را سے پہلے کیا ہے؟ یا آ گیا ہے، یا ساکن آ گیا ہے تو اس کو بھی باریک پڑھیں گے۔ پھر را ساکن اس سے پہلے ساکن اس سے پہلے زیر ہو اس کو بھی آپ کیا کریں گے؟ باریک ہی پڑھیں گے۔ جیسے السحر، را ساکن ہے اس سے پہلے بھی ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے اس کو بھی کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ اچھا، اب کیا ہے، ایک را جو ہے اس کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے را کا نقشہ پڑھا تھا، را کو موٹے ہونے والا نقشہ جو میں نے تصویر بھی لگوائی تھی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک را میں نے لکھوایا ہوا تھا کہ را کو موٹا پڑھنا ہے کہ را سے پہلے کسرہ عارضی ہو، یعنی را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو اس را کو آپ کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے، یعنی را سے پہلے کسرہ کا مطلب زیر ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اس نقشے کے آپ نے اسکرین شاٹ لیا ہو یا اس کو اتارا ہو تو اس میں ایک رول میں نے آپ کو نہیں پڑھایا تھا، وہ میں نے اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ وہ میں آپ کو را کے زیر کے ساتھ پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ وہ رول ہم نے کیا پڑھا تھا کہ را ساکن ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے عارضی کسرہ ہو، را ساکن اور اس سے پہلے کیا ہو؟ عارضی کسرہ ہو، یعنی ایسا کسرہ ہو جو بیسیکلی اصلی زیر نہ ہو، یعنی خود سے ہم نے زیر ڈالی ہو۔ اب یہ خود سے زیر کیوں ڈالی جاتی ہے، اس کے ڈیپتھ میں جائیں گے تو بہت سے آپ کو ریزنز ملیں گے، لیکن ان میں سے 2-3 میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر جو ہے نا کسی حرکت نہیں لگی ہوتی ہے کسی لیٹر پہ، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پہلا ورڈ آ رہا ہے اس کی حرکت کیا ہے، ٹھیک؟ اس کو مگر بلکہ آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، زیادہ ایزیسٹ وے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک حمزہ ہوتا ہے حمزہ وصلی۔ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ جب کلام کا درمیان ہوتا ہے تو وہ سکپ ہو جاتا ہے۔ اس کی اگزامپل آپ دیکھیں، سورۃ الفاتحہ نکالیں، سورۃ الفاتحہ میں دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر آپ نے سورۃ الفاتحہ لکھی ہوئی نکالیں، ٹھیک ہے، خود کو زبانی آپ نے نہیں لکھی ہوئی نکالیں، قرآن کھولیں، سورۃ الفاتحہ دیکھیں، یہاں پہ رب العالمین، یہاں پہ رب بھی لکھا ہوا ہے اور العالمین لکھا ہوا ہے، یعنی بیچ میں ایک الف ہے، ایک الف لکھا ضرور ہوا ہے، اس الف کو لکھا ضرور ہوا ہے لیکن ہم اس کو پڑھ نہیں رہے ہیں کیونکہ ہم با کو لام سے ملا رہے ہیں، رب العالمین۔ تو یہ جو حمزہ وصلی ہے نا، یہ کلام کے درمیان میں سکپ ہو جاتا ہے، یعنی لکھا ضرور ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں مالک یوم الدین، یہاں پہ یوم اور دین کے درمیان میں کیا ہے؟ الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حمزہ وصلی ہے۔ اسی طرح اہدنا الصراط کو دیکھیں تو یہاں پہ ایک حمزہ وصلی آ رہا ہے۔ حمزہ وصلی کیا ہے؟ ایسا حمزہ ہوتا ہے جو کلام کے درمیان میں سکپ ہو جاتا ہے، یعنی آپ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، آپ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور حمزہ وصلی کی حرکت ہمیشہ زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ وصلی کی کیا ہے؟ حرکت ہمیشہ زیر ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ وصلی کے نیچے ہمیشہ زیر آتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر حمزہ وصلی ہو اور اس کے بعد را ساکن ہو تو وہ عارضی زیر ہوگی نا، یعنی ہم نے خود سے زیر لگائی ہے، یہ زیر ہم نے خود بنا کے لگائی ہے، کلام کے اندر تو ہے ہی نہیں، کلام کے اندر تو حمزہ خالی ہے، لیکن اگر ہم نے فار ایگزامپل اس کو کرنا ہے تو ہم اس کو حمزہ وصلی کو کیا دیتے ہیں؟ اس کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ زیر ہوتی ہے۔ یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، قرآن میں بہت کم ایسی ایگزامپلز ہوں گی جہاں پہ عارضی زیر ہوگا، وہ میں آپ کو کچھ 1-2 بتا بھی دوں گی، ٹھیک ہے؟ جیسے اس کی ایگزامپل ہے کسرہ عارضی، ارجی الیہم، ارتبتم، ان ارتبتم، ٹھیک ہے؟ یہ ساری کیا ہیں؟
حمزہ جو ہے یہاں پہ را موٹا پڑھا جائے گا، چاہے زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر زیر ہے، بائی رول را کو باریک پڑھا جانا چاہیے، لیکن یہاں پر جو زیر ہے وہ اصلی زیر نہیں ہے، وہ عارضی زیر ہے، ٹھیک، اس وجہ سے ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے، ارجی الیہم ان ارتبتم، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو را کے باریک پڑھنے کے لیے کیا شرط ہے کہ را کے نیچے جو زیر ہے وہ اصلی ہونی چاہیے، یعنی وہ قرآن میں لگی ہونی چاہیے، ہم نے خود سے اس کو پڑھنے کے لیے نہ لگایا، ٹھیک۔ بہت سے ایسے رول آتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی لیٹر اٹھانا پڑتا ہے، آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے، فار ایگزامپل کسی جگہ پہ اب آپ نے اٹھانا ہے، تو پھر آپ نے کون سی حرکت لگانی ہے وہاں پر، مطلب آپ اپنی مرضی سے حرکت لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مرضی سے کیسے لگاتے ہیں وہ بھی ایک رول ہوتا ہے، لیکن را کے باریک ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ اصلی زیر ہونی چاہیے اور زیر اسی کلمے میں ہونی چاہیے، ٹھیک، اور اس کے بعد حروف مستعلیہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ یہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ والی بات میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، ہم نے پڑھا تھا کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، لیکن اس کے بعد حروف مستعلیہ یعنی کاف تا با جیم دال میں سے اسی کلمے میں آ گیا ہے، تو پھر آپ اس کو موٹا پڑھیں گے، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ سارے وہی رول ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نا جس را پہ امالہ کیا جاتا ہے اس کو بھی جو ہے نا آپ باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ امالہ کیا ہے؟ پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ پہ امالہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پورے قرآن میں صرف ایک جگہ پہ امالہ ہوتا ہے، آپ بے شک اس آیت کو نوٹ کر لیجئے گا، یعنی اس ورڈ کو آپ اسپیشل کر لیجئے گا، کیا ہے؟ بسم اللہ مجریہا، ویسے تو را کی آواز کیا ہے؟ ری ہے نا، را زیر ری اور را زبر را، ٹھیک، لیکن پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ ہم را کی جو آواز ہے اس کو زبر اور زیر کے درمیان ادا کرتے ہیں، را کی آواز کو ہم زبر اور زیر کے درمیان ادا کرتے ہیں، وہ ہے بسم اللہ، جہاں پر حضرت نوح کی جو کشتی ہے جب وہ چلتی ہے تو اس وقت یہ دعا مانگی گئی تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو اس کو را مجریہا کو جب آپ دیکھیں گے نا تو را کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو آپ مجریہا نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا، اس کو آپ کیا پڑھیں گے؟ مجریہا، اس کو آپ رے پڑھیں گے اردو کی طرح۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں آپ امالہ نہیں کرتے ہیں، پورے قرآن میں صرف ایک یہی لیٹر ہے جہاں پہ ورڈ ہے جہاں پہ آپ مجریہا را کو امالہ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ اور پورے قرآن میں بہت کم اگزامپلس ہیں جہاں پہ عارضی زیر لگی ہوگی، ورنہ زیادہ تر اصلی زیریں لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا لیسن۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔